Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, डॉक्टर मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बड़ी रिसर्च है और आज इनकी रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से जो है उसको आने वाली जो जंगें हैं वो किस तरह होंगी और जो जंगें हो चुकी हैं अभी पिछले कुछ अरसे में। पाकिस्तान और इंडिया की जंग आप देखें कि उसका पहला घंटा कैसा था और पहला घंटा किसी भी वॉर का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, इलेक्ट्रॉनिक जंग होगी। और वेनेजुएला का भी आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। और आज हम डॉक्टर मुराद से पूछेंगे कि दुनिया में आइंदा जो जंगें हैं या ये जो एक तरह से कोल्ड वॉर हैं या जंगें हैं, ये किस तरह लड़ी जाएंगी। डॉक्टर मुराद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। आपके बुलाने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इस पे आपकी क्या रिसर्च है, इसको आप किस तरह देखते हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और अमेरिका ऑलरेडी वेल इक्विप्ड है, उसने साबित भी कर दिया है ये दिनों में। लेकिन पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक में जो जंगें होने जा रही हैं उसमें क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। जी। हाँ, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, क्योंकि हमें जहाँ तक याद है, जैसे हम जो तारीख में पढ़ते हैं तो बड़े बड़े लाइट हाउस होते थे, दूर से दूरबीनें लगा के लोग देख रहे हैं कश्तियाँ आ रही हैं, या ये कि पहाड़ों के ऊपर लोग चढ़ के जो है वो देखते थे, जो किले ऊंचे रखे जाते थे कि दूसरी नजर उन पे जो है वो जो निगाह डाली जाए कि आर्मीज कब आ रही हैं। और जंग आमतौर पर लोगों के दरमियान तलवारों से और उनसे लड़ी जाती थी। फिर जो है सिकंदर आजम की वजह जीत उसके घोड़े को उल्टा करके एड़े लगाने की थी। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद की जीत की वजह जो है वो उनके ऊंटों पर बैठ के आना और इस तेजी से ऊंट को घुमाना कि नीचे घोड़ों वाली फौज जो है वो जो ज़ेर हो जाए। तो जंगें इस तरह जीती जाती थी और इस तरह पढ़ाई गई। हमारे बचपन के अंदर तक जो है वो हमने जो देखा तो वो जंगें समझें कि जो ईस्ट के अंदर होती थी वो लड़ाई झगड़ा ही होता था और उसके अंदर मैकेनिकल ज़्यादा होती थी। लेकिन अब बिल्कुल कहानी दूसरी है। अब है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आम अल्फाज में समझाने के लिए हमें वेव्स को समझना पड़ेगा। यानी हमारी आंख जो है वो एक खास स्पेक्ट्रम ऑफ रंगों को देखती है, जिसके अंदर वो 7 रंग हैं जो वायलेट पे खत्म होते हैं और जो रेड से शुरू होते हैं। तो रेड लोएस्ट होती है, वायलेट हाईएस्ट होती है। लेकिन वायलेट से ऊपर भी कुछ वेव्स हैं और रेड से नीचे भी कुछ वेव्स हैं। जो सबसे हल्की वेव्स जो हमारे नीचे हैं लोएस्ट वेवलेंथ की, वो रेडियो वेव्स हैं, जिससे हम रेडियो सुनते हैं, या जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी या मेडिसिन के अंदर जो है इस्तेमाल करके ब्रेन के अंदर और जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों को हम काटते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से जो है। और जो सबसे ज़्यादा घनी वेव्स हैं वो गामा वेव्स हैं। उसके बाद एक्सरे हैं। गामा को हम यूज़ करते हैं ब्रेन के अंदर जो है वो ट्यूमर को मारने के लिए, और एक्सरे तो आप सबको पता है कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मज़े की बात है वो ये है कि ये वेव्स जो हैं ये अब जो हम देख नहीं सकते, यानी कि रेडियो वेव्स जो हैं ज़्यादातर लोअर फ्रीक्वेंसी की, या माइक्रोवेव्स जो हैं जिनको एक्चुअली इजाद ही हुई थी कि समंदर के नीचे यू बोट को डिटेक्ट करने के लिए यूएसए ने इजाद की थी माइक्रोवेव, जिसका आज हम माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं और चीज़ें गर्म करते हैं। तो ये जो ना दिखने वाली वेव्स हैं, ये जब आप रेडार से फेंकते हैं तो ये जाके किसी चीज़ से टकराती हैं और उससे फिर वापस आती हैं, और उसके बाद वो उस चीज़ का बताती हैं चीज़ यहाँ पे, और उसके बाद उसको आप जैम करके उसको आप मारते हैं। ये इंतहाई आसान तरीका था जिससे एक्चुअली ये वॉरफेयर पूरा का पूरा रेडार और इससे शुरू हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है बहुत मुल्कों ने बैक वक्त इसके अंदर रिसर्च की, तरक्की की, और अब सूरत हाल ये है कि इसकी 3 शक्लें हैं इन रेडियो वेव्स की। और अब लोग रेडियो वेव से हट के दूसरी वेव्स के अंदर भी आ गए, जैसे रशिया लेज़र के अंदर आ गया जो हम देख भी सकते हैं वो वाली लाइट ड्रोन्स को मारने के लिए। लेकिन अभी तक बुनियादी तौर पे ये माइक्रोवेव और लोअर लेंथ रेडियो वेव्स की ही कहानी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बुनियादी तौर पे। तो उसके अंदर आप ये समझें कि एक अटैक वेव्स हैं और एक जो है डिफेंसिव वेव्स हैं, और तीसरी जो है मैं आपको जब दोनों समझा दूंगा तो फिर बताऊंगा कि वो कौन सी वेव्स हैं जो कि इनके अतराफ में सब चीज़ को हैंडल करते हैं, जो इंटीग्रेटेड वेव्स हैं, या जो समझें कि अटैक और डिफेंस दोनों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो अटैक वेव्स जो हैं वो हैं जैसे कि वेनेजुएला के अंदर इस्तेमाल हुई थी। जब अमेरिकी जहाज़ आए थे उन्होंने
پہلے تو ایک جو غلط جگہ اٹیک کیا اور وہاں ان کی شہری آبادی کو پتہ بھی نہیں لگا. انہوں نے صرف اور صرف ریڈارز پہ اٹیک کیا کہ ملٹری کو پتہ لگے کہ شاید وہ یہاں سے آ رہے ہیں. وہ ڈائیورژن کریٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے آ کے جہاں اٹیک کرنا تھا وہاں کے قریبی ریڈارز کو جیم کر دیا. جیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ریڈار ویوز پھینک رہا تھا اوپر ان کو پکڑنے کے لیے, ان ویوز کو ان کے جہاز میں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ویوز کو روک دیا کہ وہ ان کو پکڑ سکیں, یا ان کو بے وقوف بنا دیا کہ اوپر سے ایسے سگنل بھیجے کہ ان کو پتہ نہ لگے کہ وہ کہاں ہیں. تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ یہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنے سے محروم کر دیں کہ آپ کہاں ہیں اور ہیں بھی یا نہیں ہیں یا اندھے ہیں, جو کہ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا انڈیا کو کہ ہمارے جہاز کہاں ہیں, تو یہ کیپیبلٹی ٹیکنالوجی کی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے دوسرے کو اندھا کر دیا یا غلط انفارمیشن دے دی, تو اب آپ اپنی مرضی سے اس کے ملک میں آئیں اور آپ اتر کے کودیں اور آپ کو جو وہاں سے اٹھانا ہے اور آپ اٹھا کے آپ لے جائیں. تو یہ چیز جو ہے الیکٹرانک وارفیئر ہے. اسی لیے اگر آپ نوٹ کریں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے اندر بھی جیسے پہلے ہوتا تھا اوپر سے بم گر رہے ہیں, سب اپنی کھڑکیوں میں شیشے لگا رہے ہیں, سب چھپ رہے ہیں, نہیں, اب یہ نہیں ہوتا. اب بہت ہی ٹارگیٹڈ قسم کے اٹیک ہوتے ہیں آپ کے ایئر ڈیفense سسٹم پہ, کیونکہ ہر ایک کو ایئر سپیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے آئے اور اٹیک کر کے جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ویوز کہاں سے آ رہی ہیں. جو اوپر یہ جہاز گول چھلے کے ساتھ جو گھوم رہا ہوتا ہے, یہ تیسری طرح کی جو ہے یہ الیکٹرانک وارفیئر کا حصہ ہے کہ جب یہ ساری انفارمیشن اب آ رہی ہے تمام ریڈار سے, تو یہ ایک جگہ اوپر جا کے اسیمولیٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے جو کہ انفارمیشن دیتی ہے کہ اب آپ کو بیک وقت کہاں کہاں خطرہ ہے. یہ جہاز اس ریڈار سے نکلا تھا, اب اگلے میں آیا ہے, تو اب یہ موسٹ لائکلی کہاں ہوگا. تو یہ انتہائی ذہانت, انتہائی ٹیکنالوجیکل پرویس کا کام ہے, جس کے اندر رشیا اور امریکہ دو ایسے ملک ہیں. ابھی میں چائنا کا ٹیسٹ پاکستان کے حوالے سے ہوا تھا کہ چائنا کا اچھا خاصا اکوپمنٹ جو ہے وہ رشیا کا ریورس انجینئرڈ ہے. تو وہ ابھی بھی یہ ان دونوں کے درمیان کی ہی جنگ ہے, رشیا اور امریکہ کی, کہ کون ایسی چیز نکال کے لاتا ہے کہ دوسرے کو اندھی کر دے. تو یوکرین کے اندر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ رشیا کو اندھا نہیں کر پایا, اور رشیا نے تمام میزائل جو ان پہ داغے جاتے ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے گرا دیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اب ایک لیزر ایجاد کیا ہے ڈرونز کے لیے بھی, اور یہ آن گوئنگ چیز ہے. کل صبح اگر وہ یہ ایسی چیز امریکہ ایجاد کر لے گا کہ ان کو اندھا کر دے گا تو رشیا کی شامت آ جائے گی. تو اسی لیے یہ وہ فیلڈ ہے جو جنگ کی کہ جس کے اندر اگر جس نے بھی برتری حاصل کر لی وہ اگلے کو بے انتہا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو اندھا کر کے. لیکن جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے جو ایران کی وار کے حوالے سے آئے گی, کہ آپ ایران کو چاہے کتنا ہی کیوں نہ اندھا کر دیں اور آپ ان کے سارے ایئر ڈیفense سسٹم کو ختم کر دیں, لیکن آپ کسی بھی آبادی کے اوپر جب تک کہ اس کے اندر کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ نہ ملیں اور حکومت نہ پلٹنا چاہیں, آپ ان کی حکومت نہیں بدل سکتے. آپ اس تمام الیکٹرانک وارفیئر سے آپ ان کو نفسیاتی طور پہ توڑ سکتے ہیں, ان کے آپ ملیٹریلی توڑ سکتے ہیں, لیکن آپ ان کی ول کو نہیں توڑ سکتے, ان کی آزادی کی خواہش کو. اور ان کے ساتھ آپ کو جا کے اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ان کے ملک میں اتر کے یہ تو مراد دو صاحب بدو جنگ تمام کرنی پڑے. ممالک کے اندر ہے نا, یہ تو بالکل از ناٹ ایران. یہ تو اگر کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, تو بالکل اگر گھر کا چراغ ہی خراب ہے تو وہ تو کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں. وینزویلا, آپ کا کیا خیال ہے کہ وینزویلا میں کیا انٹرنل کسی کو پتہ نہیں ہوگا؟ کیا وینزویلا کی آرمی کو پتہ نہیں ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ کچھ میں نہ آپ کو کچھ بہت مزے کی بات انفارمیشن. بتاؤں کہ جی ابھی تک کی جو رپورٹس اندر کی وہ یہ کہ کسی نے بھی غداری نہیں کی, لیکن ان کا جو اندھا کرنے کا جو پروسیس تھا, اور اس میں چونکہ انہوں نے صرف ایک چیز اٹھائی ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو, یہ ان کی ٹیکنالوجیکل پرویس کی حد تھی. اور اب وینزویلا ان کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہا کسی بھی چیز کے اندر, صرف ان سے مطلب عزت سے بات کرتا ہے, ان کے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, لیکن جو تیل ہمارے پاس آئے گا یہ ہوگا, نہیں, یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. تو ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے اندر کوئی غداری کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن یہ کہ ہاں, اگر آپ اس کی سب سے اچھی اگزامپل کیوبا ہے, جہاں کے لوگ آپ کے ساتھ پوری کی پوری قوم اپنے اوپر کسی کا قبضہ نہیں چاہتی, وہاں آپ ان کو بلائنڈ کر دیں, آپ کچھ کر دیں, آپ کو بائی دا اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ اتر کے جنگ کرنی پڑے گی, ان کے اندر آپ کو ساری آبادی کو مارنا پڑے گا. تو اسی لیے آپ سوچیں ان کی ٹیکٹک کیا ہوتی ہے رجیم چینج کی, کہ ان کو اندر سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اسی لیے پورا ایران کے اندر جو شورش ہوئی تھی اور جس طرح کریٹ کیا گیا تھا, اور وہ ابھی بھی اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ابھی بھی پلان یہی ہے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ ایران کو
بلائنڈ کرے, ایران پہ اٹیک کرے, ان کے ان میزائلوں پہ جو کہ اسرائیل پہ اٹیک کر سکتے ہیں, ان ساری کی ساری سائٹس کو جتنی بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں سب کو ایکسٹریملی بام کریں, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے اپنے لوگوں کے اندر سے ایک شورش دوبارہ اٹھے گی جو کہ ان کے حکومت کو گرا دے گی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ دوسرا چارہ پھر یہ ہے کہ آپ کو یا تو نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے اور یا پھر آپ کو اپنی فوجیں اتارنی پڑیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کے رسک ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اوپر بھی آ سکتے ہیں, اگر خدا نخواستہ ایران کے پاس ہے, اور مطلب خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں میں, حالانکہ میرا تو خیال ہے ان کے پاس اگر ہوتا تو شاید یہ جنگی نہ ہوتی, اسی لیے پاکستان پہ کو حملہ نہیں کرتا اس طرح, کیونکہ ان کے پاس ہے. تو آج کل کی دنیا میں تو ایک سیفٹی کا فیکٹر ہے, اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر ہے تو ان کو دھماکہ کر بھی دینا چاہیے. لیکن یہ کہ ایران کے اندر وہی بات ہو جائے گی کہ امریکہ چاہے کچھ بھی کرے, وہ ان کے ہائپرسونک میزائل کو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, تو اس کو کیسے روک پائے گا؟ ان کو اندھا بھی کر دے, کچھ بھی کر دے, اس کے بعد کتنی سائٹس کو ڈیمیج کر دے, اگر ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں امریکی فلیٹ کو یا اسرائیل کو, تو امریکہ کو اس کے اندر بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو یہ ایک ایسی جنگ ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ایران میں آپ نے دیکھا تھا پچھلی بار کی گاڑیاں چل رہی ہیں, سارا کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے, کوئی لائٹیں کھلی ہیں, شہر کام کر رہا ہے, کیونکہ اصل میں الیکٹرانک وارفیئر اور ٹارگیٹڈ بامبنگ یہ آج کل کی نئی جنگ ہے, جس کو ہم, میرے خیال ہے اب لوگوں کو ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ اب جنگ ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. یہ آج کا اصل پروگرام کا میرا وہ تھا کہ لوگوں کو ایک اس سے نکالا جائے, ایک جنگ کے اس سے, جب تک کہ نیوکلیر ہتھیار نہیں گرتا, یا جب تک کہ کوئی, اب میرے خیال ہے آبادی پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لوگ تو آبادی کا تو لوگ سپورٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سیفٹی, ان کی انٹیگریٹی, ان کا مورال اوپر رکھیں اگر آپ کو واقعی اپنے ملک کو بچانا ہے, اور ان کی ٹیکنالوجیکل پرویس. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتا دی, اور میرا خیال ہے اب شاید ملکوں کی فوجوں میں جو ہے نا وہ آئی ٹی کے لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو. ایک پہلے جو ہیں وہ سولجرز جو کہ زمین پہ لڑنے کے لیے تیار کیے جاتے تھے, ٹھیک ہے نیوی اپنی جگہ کام کرے گی, ایئر فورس اپنی جگہ کام کرے گی, لیکن ایک نیا آ جائے گا میرا خیال ہے, اس کو آپ آئی ٹی کے حوالے سے کہ آئی ٹی سولجرز, کیونکہ وہ ڈرون بھی اڑاتے ہیں, وہ ڈرون کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, وہ ڈرون کو مارتے بھی ہیں, گراتے بھی ہیں, وہ سارا کام ان کا جو آئی ٹی کا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹرمپ پیس مشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے سوال کروں کہ پاکستان پہ بہت زیادہ ایک سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جہاں تک کہ ایک شیعہ عالم ہے, انہوں نے ابھی کہا کہ اگر کوئی بھی فوجی وہاں سے مر کر آتا ہے, مطلب ہلاک ہو کر آتا ہے, تو ہم اس کا جنازہ تک نہیں پڑھائیں گے. یہ پاکستان کی مجبوریاں کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ کیا وقت ہے کہ پاکستان اس پہ کوئی ایکشن لے, کیونکہ اگر اس نے ٹرمپ کے خلاف یا ٹرمپ سے کوئی ایسی بات کی جس سے ٹرمپ کو لگے کہ ہاں یہ میرے خلاف ہے, تو کیا ٹرمپ ایسا نہیں کر سکتا کہ جی پاکستان پہ جو ہے وہ ٹیرف ایک بہت ہیوی اس میں لگا دے؟ پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم کا بہت گہرا تعلق امریکہ سے ہے, اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں امریکہ کی وجہ سے چل رہی ہیں, لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہی ہیں, کوئی مطلب امریکن پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہی ہیں. تو ہم جو ہیں وہ ایک دم اتنی نفرت پہ کیوں آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی فوجی مر گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے؟ یہ کیا ہے, یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ میرا خیال ہے بعض دفعہ جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں اور مجبوری میں ہوتے ہیں, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارا فیصلہ مجبوری کا تھا, اس میں چاہے عمران خان ہوتے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے, چاہے ضیاء الحق ہوتے, کوئی ہوتے, ان کو فیصلہ یوں کرنا تھا کیونکہ ہم محکوم ہیں, ہم غریب ہیں, ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جواب دے سکیں. لیکن جو آزاد مولوی ہیں ان کو بھی حق ہے کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں, تو ان کا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے, ہمارا وہاں جانا صحیح ہے. تو اس کے اندر کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اس کے اندر میں کہوں گا کہ ان کو ظاہر ہے وہ عوامی اس کو جو جواب دیں, ہماری حکومت امریکہ کو جواب دے, تو وہ دونوں لوگ اپنے اپنے اس کو کیٹر کر رہے ہیں کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے. تو اور یہ بات ان کو, ہماری جو رولنگ ان کو ان مولوی صاحب کے بیان سے یہ پریشر لینا چاہیے کہ جہاں پہلا موقع ملے
جہاں آپ کو لگے کہ ایران پہ حملہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہاں پہ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی فوج حملہ کر رہی ہے، حماس کو مار رہی ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان اور یہ سارے کے سارے ملک بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت اپنی ایک ریڈ لائن بنا کے وہاں سے واپس آ جانا چاہیے. اور اس وقت تمام اس طرح کی چیزیں جو شیعہ عالم نے کہی ہیں یا وہ کہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری ان یہ میں آپ کو ان شیعہ کا کوٹ معذرت کے ساتھ، یہ ہاں کہ صرف شیعہ نے نہیں، ہاں یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی، سنی اہل سنت بالکل. یہ اور یہ میں یہ تمام ہاں لوگوں نے کیا ہے، بالکل لیکن انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان بھائی نے تھوڑا سا ایک اسٹیپ اور آگے وہ آگے لے دیا. ہاں خیر میرا خیال پریشر، یہ ساری کی ساری پولیٹیکل ٹاک ہوتی ہے اور پریشر ٹیکٹک ہوتی ہیں، اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جذبات بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ پوچھنا تو میرے خیال میں تو اس پاکستانی فوجی کے جذبات جو وہاں پوسٹ ہوا ہے، وہ اپنے اندر سے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں دل سے، اس کا بس نہیں چلتا ہوا کہ وہ اسرائیل کو اسرائیل سے فلسطین کو جو ہے مطلب آزاد کرا لے اور وہاں فلسطین بنا دے، لیکن وہ مجبور ہے کہ وہاں پہ کھڑا ہوا ایک آرڈر کیری آؤٹ کر رہا ہے. یہ ہمارے لوگوں کے جذبات ہیں، اور میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اسمبلی کے، ہمارے فوجی جرنیلوں کے بالکل اس سے مختلف نہیں ہوں گے. لیکن ظاہر ہے جب آپ صاحب اقتدار ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی اور چیزیں بھی پھر آپ کرنی کا ہوتی ہیں. ملک ہاں اس کا اہل ہی نہیں ہے آپ کہ کچھ اہل نہیں فیصلے ہے. لے سکے. اب ظاہر ہے آپ کو ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ملک، تو وہ اپنی جگہ بالکل صحیح فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ صحیح بات کر رہے ہیں. ویری گڈ. بس یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں چلیں بہت اچھی بات کی. آخری کوشچن چھوٹا سا، بس اس پہ تبصرہ کیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ٹرمپ صاحب کئی جگہ ایسے جگہ گئے ہیں جہاں پر وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، ایون اپنے داماد کو بھی کیری کر کے لے گئے ہیں. بلاول بھٹو ایکچولی زرداری صاحب جو ہیں وہ جو ہیں بین الاقوامی دورے پہ یا دوسرے ممالک کے دورے پر ہیں، تو وہ بلاول بھٹو اور ان کی بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، اس کو بڑا کنٹروورشل بنا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کنٹروورشل ہے یا پارٹیز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے سوالات اٹھیں؟ دیکھیں، لوگ ہمارے یہاں جب اس طرح انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں یا نہیں. جیسے عمران خان نے کہا تھا موروثی سیاست غلط ہے. اب اس وقت ان کی پارٹی میں سوائے موروثی سیاست کے اور ان کے باتیں کچھ اور ہے ہی نہیں. جو ٹریولنگ ہمیشہ سے لوگوں کو، میں یہاں پہ اپنا کے اندر کہہ رہا ہوں، اپنا کے اندر ڈاکٹرز کی تنظیم ہے پاکستانی جس کے اندر لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو سب افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنا کے پیسے پہ ٹریول کرتے ہیں. کچھ ڈاکٹر، میں سمجھ میں نہیں آیا کیوں. میں نے ان کو کئی بار سمجھایا کہ بھائی آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے، کیوں آرگنائزیشن کا پیسہ یوز کرتے ہیں. ہاں جواز بنتا ہے لیکن کیوں کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے تمام صاحب حیثیت حکومت میں رہنے والے لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی نہ استعمال کرے، لیکن ہاں جب دوسرے پہ انگلی اٹھائیں تو یہ بھولیں نہیں کہ یا تو انہوں نے پہلے کیا ہوا یا وہ دوبارہ کر رہے ہوں گے جب وہ اقتدار میں آئیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے سمہاؤ عجیب و غریب وہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بات اس کی ہوتی ہے کہ ارے جی ہم تو مفت میں گئے، ارے جی میں تو آفس دیر سے پہنچتا ہوں، ہم تو بھائی نوابوں کی طرح بیٹھتے ہیں. تو ہمارے یہاں آپ ڈراموں میں دیکھیں، مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، ڈراموں میں کوئی بھی آدمی کام نہیں کر رہا ہوتا، صرف آرڈر دے رہا ہوتا ہے. کوئی بھی وہ سے تم یہ کرو جا کے، پولیس والا تم یہ کرو جا کے، فلاں تم یہ کرو جا کے. یہاں پہ موویوں کے اندر آپ کو فیکٹری میں کام کرتا ہوا ترخان ملے گا، آپ کو ایک بلینر جو ہے وہ کام کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، کیونکہ وہ کام سے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ کرتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.